अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सब देखने वालों को सुहाब सिल का सलाम। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सुहाब सिल। लेकिन नई सोच, नई सुबह और नया दिन सिर्फ हमारे लिए। आपने कभी सोचा इस बात पे कि आप जब सुबह उठते हैं तो आज़ादी की फ़ज़ा में सांस लेते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे कुछ ऐसे बहन भाई, ख़ास तौर पर कश्मीरी बहन भाई, जब सुबह उठते हैं तो रोज़ाना इस चीज़ की ख्वाहिश करते होंगे कि आज हम भी आज़ादी के साथ आज़ादी की फ़ज़ा में सांस लें। 4 नस्लें क़ैद की सोबतें बर्दाश्त करने के बाद आज भी उसी मकाम पर खड़े हैं जिस मकाम पर उन्हें पहले खड़ा किया गया जब पाकिस्तान मार्च से वजूद में आया। नाज़रीन, आज है 8 जुलाई, तजदीद अहद वफा का दिन। बुरहान वानी एक ऐसा लफ्ज़, एक ऐसा नाम तारीख़ में जब भी लिया जाएगा, आज़ादी की किसी भी तहरीक की बात की जाएगी तो बुरहान वानी का नाम सबसे पहले आएगा। भारत की जानिब से झड़प में शहीद कर दिया गया उस सिपा सालार को जिसके पीछे नौजवानों की एक पूरी कौम थी और आज़ादी की तहरीक को लेकर इस तरह से चला जा रहा था कि लगेगा कि बस कश्मीर इंशाल्लाह 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 जल्द अज जल्द आज़ाद हो जाएगा। लेकिन किस तरह से शहीद कर दिया गया बुरहान वानी को। उसके बाद भारत ने ये इज्यूम किया या ये लगता था या यूं महसूस किया गया कि अब उसके बाद आज़ादी की तहरीक को दबा दिया जाएगा, लेकिन नहीं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 40 बार जिस इंसान की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई हो उसका नाम है बुरहान वानी। और कर्फ्यू के बावजूद 10 लाख लोगों ने बुरहान वानी के नमाज जनाजा में शिरकत की। ये वो चीज़ें हैं जो आपको बताती है कि आप लीडर हैं और वो भी तहरीक आज़ादी के लीडर हैं। ये तमाम चीज़ें हमारे सामने, लेकिन मैं बचपन से लेकर अब तक एक चीज़ देखती आई हूँ जो कि मैं आप लोगों से प्रोग्राम के आगाज़ में शेयर करना चाहती हूँ। आप और हम क्या कर सकते हैं? मेरे ख्याल से मैं ये एक शो कर सकती हूँ, मैं कुछ अल्फाज अदा कर सकती हूँ। अगर हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स की बात की जाए, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से लेके आज तक कंसर्न जितने डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं उनकी बात की जाए तो हम क्या कर सकते हैं, ये तो एक सवालिया निशान है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ये उससे भी बड़ा सवाल है। आखिर हम क्या कर सकते हैं? वहाँ तो शहादतें भी हो रही हैं, लोग कैद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, वो आज़ादी की तहरीक जिस तरह से चला रहे हैं वो हम सब देखते हैं, लेकिन हम उनके लिए आज़ादी की तहरीक किस तरह से चला सकते हैं? अब हम क्या कर सकते हैं? मेरे ख्याल से इस सवाल पर ज़्यादा एम्फसाइज करने की ज़रूरत है। तजदीद अहद वफा का दिन है तो वफा करने का वक्त हमारा भी आ पहुंचा है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ जो पैनल मौजूद है उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। मेरे साथ मौजूद है कर्नल रिटायर्ड असद महमूद, इन्हें कहते हैं, और तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। वेरी गुड मॉर्निंग। इनके साथ साथ हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब, उन्हें कहते हैं, और दिफाई तज्जियाकार है। उसके अलावा चेयरमैन PNRM है, वो भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे। उनको भी आज के शो में खुशामदीद कहते हैं। कर्नल साहब, आपसे आगाज कर लेती हूँ। गालिबन मुझे याद आता है कि हमने इससे पहले भी एक शो किया था। जी बिल्कुल। और जब आप आए तो आपने कहा कि सोहा वो शो ऐसा था कि चूंकि हमारा टॉपिक आज का ऐसा है कि हम सवाल भी कर सकते हैं, हमारा हक बनता है। ऐसा ही है। मीडिया का पार्ट होने के अलावा बीइंग अ पाकिस्तानी मेरा हक बनता है और आपका हक बनता है कि आप बताएं सोल्यूशन क्या है। अब हमने बड़ी डिस्कशन कर ली। आज़ादी की तहरीक जो वो चला रहे हैं वो शहादतें दे रहे हैं, वो कैद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, हमारे कश्मीरी बहन भाई। हम इस प्लेटफॉर्म से वी जस्ट कैन डू अ डैम शो और आप कुछ अल्फाज अदा कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अब क्या होना चाहिए उनकी आज़ादी के लिए हम और आप क्या कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोहा, थैंक यू वेरी मच। बहुत आपने अच्छा और जिसको कहते हैं एक बड़ा कम्प्रीहेंसिव आपने इंट्रोडक्शन दिया इस कश्मीर के ऊपर, क्या है उनकी प्रॉब्लम क्या है। एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जिसको होता है ना कि ये ऑर्डनरी तरीके से अच्छा जी आए, प्रोग्राम किया आपने, सवाल किए चले गए, नो 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 नो। मुझे आज भी याद है जब हमने लास्ट आपके साथ प्रोग्राम किया था तो आई कुड मेक दी पेन यू हैड कि जी व्हाट इज़ हैपनिंग, कश्मीर का सोल्यूशन, ये सारी चीज़ें। और कैन यू इमेजिन कि आज के दिन तक, यानी बुरहान मुजफ्फर वानी की शहादत जब हुई 8 जुलाई, आज ही का दिन था, 2016 की हम बात करते हैं, और अगले 4 सालों को मिला के रफली ये कोई 23-24 हज़ार के करीब ये कश्मीरी मुजाहिदीन जो हैं इनको ये शहीद कर चुकी है इंडियन आर्मी, नरेंद्र मोदी, इससे पहले कांग्रेस, ये सारे मिलो के आप ये सिर्फ ये देखें। बुरहान मुजफ्फर वानी सिंस हम उसी के लिए आज एक लिहाज से इकट्ठे हुए, नेचुरली दैट इज़ आवर मेन टॉपिक। आप इमेजिन करें 94 की पैदाइश, यानी आज अगर देखिए तो 24 साल की उम्र में उस यंग नौजवान को उन्होंने शहीद कर दिया। एंड ही वॉज वेरी शाइनिंग स्टूडेंट फ्राम सच अ ब्राइट फैमिली बैकग्राउंड, उनका एजुकेशन उस हिसाब से देखें 8th क्लास में ही हैड सिक्योर मोर देन 90% मार्क्स, और उसके बाद ही वांटेड टू बी अ डॉक्टर। उसके वालिद जो थे वो एक गवर्नमेंट स्कूल का सेकेंडरी स्कूल था, उसके प्रिंसिपल थे,
والدہ ان کی پوسٹ گریجویٹ اینڈ لائک وائز ان کے جو بھائی ایک ہی بہن ہے, 3 بھائی تھے یہ لوگ, اور وہ سارے پڑھے لکھے ایک لحاظ سے. خالد اس کا جو بڑا بھائی تھا, پھر ہی ہمسیلف. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ کس طریقے سے وہاں جو آپ نے بتایا کہ ملیٹنسی کے اندر یہ لوگوں کے ایک لحاظ سے لے کے وہ ملیٹنسی کہتے ہیں, یہ اپنی آزادی کی جد و جہد کہتے ہیں. اور یہ وہ جد و جہد ہے کہ جس کو یونائٹڈ نیشن کے قانون کے تحت بھی اس کو اجازت ہے کہ اگر کوئی ایک بہت بڑا طبقہ ہے, ایک گروہ ہے ایسا کہ وہ کسی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے, اور پھر اس کے اوپر تو سیکیورٹی کونسل کی, یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں موجود ہیں جس کے لیے انڈیا وہاں پر گیا تھا, تو آئی وڈ سے کہ وہ اس کو نہیں پابند کر سکتے, اور بالکل اگر اپنی آزادی کے لیے وہ ہتھیار اٹھانا چاہیں تو وہ اٹھا سکتے ہیں, ان پہ کوئی پابندی ایک لحاظ سے نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں, اور آپ دیکھیے نا آج ہم پاکستان کے اندر ہیں, اور آپ نے جیسے کہا صبح ہے اور آزادی کے اندر ہم موجود ہیں. اب ایک چیز ہے, ہم میں ہو گئے, آپ ہو گئے, اور بہت کروڑوں لوگ پاکستان کے اندر موجود ہیں. ان کو تو آزادی وہ ملی ہے جس کی تو ان کو تو شاید ہمیں نہیں قیمت پے کرنی پڑی. بٹ آسک دوز پیپل, مور دین 5 ملین, جو کہ لاکھوں لوگ وہاں انڈیا چھوڑ کر آگے پاکستان آئے بے سر و سامانی کے اندر, اور اسی کے ساتھ آپ دیکھ لیں وہ باب پاکستان کی اب بات کرتے ہیں, والٹن روڈ کے اوپر ہے, still has not been completed. اب کیونکہ باتوں سے باتیں نکلتی جاتی ہے نا, بٹ وی فوکس برہان کی طرف دیکھیں. اور اب یہ دیکھیں کس طریقے سے یہ ینگ جنریشن کو یہ پریشان کرتے ہیں. یہ 2010 کی بات ہے کہ یہ اور اس کا جو بڑے بھائی خالد ہیں, یہ اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہے تھے, تو ایک پولیس والے نے ایک گروہ تو انہوں نے کہا جی ہمیں سگریٹ لا کے دو. سگریٹ نہ لانے کے اوپر بھی انہوں نے کہا بھی آپ جائیں اپنا سگریٹ لیں, what concern you have with us. اور اس کی وجہ سے انہوں نے اس کو تشدد کیا, مارا, اینڈ دیٹ واز دی ٹائم ہی ڈیسائیڈڈ کہ نہیں, ہی کانٹ فردر اسٹڈیز چھوڑ دی اس بچے نے. اور اس کے بعد نیچرلی اس نے ایک جو آزادی کے جو اور باقی لوگ کام کر رہے تھے کشمیر کی آزادی کے لیے, اس گروہ کو حزب المجاہدین کو ایک لحاظ سے انہوں نے جوائن کیا. حزب المجاہدین پہ بہت سارے آپ سمجھتے ہیں جی کہ اوکے انڈیا ایکیوز کرتے ہیں ان کو, بٹ فائن دس از واٹ اٹ از کہ بھئی اگر آپ ان کے ینگ بچوں کے ساتھ اس طریقے سے کرو گے. پھر آپ یہ دیکھیں سوشل میڈیا کا امپیکٹ, سوشل میڈیا کو جس خوبصورتی کے ساتھ برہان مظفر وانی شہید نے استعمال کیا, آئی سے اٹ از ٹرمینڈس, آپ سوچ نہیں سکتے. سوشل میڈیا ریزولوشن کال بیسکلی ٹھیک ہو گیا, اور اس کو کہتے تھے ہی از اے پوسٹر بوائے. ماشاءاللہ کیا خوبصورت چہرہ سارا, ٹھیک ہے, کیا خوبصورت کی بات آپ کر رہے ہیں صاحب. دیکھیں میں تو پیٹریوٹک ہوں, جب میں اس طرح کی باتیں محسوس کرتی ہوں اور میں بات کرتی ہوں تو یقیناً مجھے وہ فیل ہوتا ہے کہ میں کچھ کیوں نہیں کر سکتی. آپ بھی وہ چیز فیل کرتے ہوں گے. برہان وانی کے والد صاحب کا ایک انٹرویو میں دیکھ رہی تھی, اس میں انہوں نے کہا کہ برہان بچپن سے اتنا انٹیلیجنٹ, اتنا ذہین بچہ تھا, اور پھر آپ دیکھیں کہ جوانی, پیک جوانی آپ کی جو ہوتی ہے جب آپ سوچتے ہیں کہ آپ نے زندگی میں کیا کرنا ہے, آپ نے اپنے لیے کیا کرنا ہے, آپ آزادی کی تحریک کو لے کے چل رہے ہیں. آپ نے بات کی کہ وہ ہم لوگ گزر رہے ہوں اور ہم یہ امیجن کریں کہ اپنے گھر سے باہر نکلے تو سامنے فوج کھڑی اور فوج بھی ہماری نہ ہو. مطلب آپ ہر جگہ جا رہے ہیں اور آپ یہ فیل کر رہے ہیں کہ آپ قید میں ہیں, گھر سے باہر نکل رہے ہیں لیکن آپ فیل کر رہے ہیں کہ آپ قید میں ہیں. اللہ پاک ایسے لوگوں کو چن لیتا ہے. I agree. شہادت نصیب ہوئی برہان مظفر وانی کو, لیکن اب وہ تو شہادت نصیب کر کے جو تحریک انہوں نے شروع کی وہ آج بھی چل رہی ہیں. میرا سوال شروع سے لے کے آخر تک یہی رہے گا آپ سے کہ اب بینگ اے پاکستانی, میں تو کہوں گی وہ بھی پاکستانی تھا, بینگ اے پاکستانی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سوشل میڈیا ٹول جس طرح سے مظفر وانی نے یوز کیا, ان کی پوری ٹیم نے یوز کیا, ہم بھی یوز کر سکتے ہیں. ایسے ہی ہے, انٹرنیشنل فورم تک ہم بھی اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں. بینگ اے سمپل پاکستانی, بینگ اے سمپل سٹیزن, میں بھی یہ کام کر سکتی ہوں, لیکن ہم صرف لفظ ادا کرتے ہیں. I do agree with you 100%. آپ صرف اتنا دیکھ لیں آج کا دن اور اس سے پہلے زیادہ نہ جائیں. اوکے, برہان مظفر وانی کی شہادت سے لے کے اب تک 4 سال ہو چکے ہیں. ان 4 سالوں کے اندر آپ صرف اتنا دیکھ لیں, باقی تو چھوڑے عام آدمیوں کو نا, کیونکہ ہمارا جو سوشل میڈیا بھی ہے اور پھر اپنا جو مین سٹریم میڈیا ہے اس کا بہت بڑا رول اور بہت بڑا امپیکٹ ہماری زندگیوں کے اوپر. Why? Because they are the one آپ کا اوپینین کو میک اور بریک کرتے ہیں, کس ڈائریکشن میں لوگوں کو لے کے جانا ہے. اور یہ وہ اوپینین میکرز ہیں. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے ابھی تک برہان پہ یا پھر میں یہ کہوں گا کہ اوورال کشمیر پہ انہوں نے کتنے پروگرام ایک لحاظ سے کیے ہیں. نو دیٹ از دی بگیسٹ ایشو کہ بالکل یہ میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی بڑے, میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک پرابلم والی بات یہ ہے کہ ہمیں جس طریقے سے اس سارے قضیے کو آگے لے کے چلنا چاہیے تھا, کشمیریوں کے ساتھ صحیح معنوں میں کھڑے ہونا چاہیے تھا, اور ان کو یہ ہم ریئلائزیشن کراتے کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ اس طریقے سے کھڑے ہیں. یس ویسیس ہو, اوکے, لپ سروس کی بھی بات کر لیں. اب میں صرف اتنا آپ سے یہ کہوں گا کہ
یہ جو کشمیر کی جدوجہد آزادی اب ہے یا جو جس موڑ پہ اب پہنچی ہے اٹ ہیز نیور بین ان دی پاسٹ. یہ بھی ہمیں دیکھنے کی بات ہے. ٹھیک ہے 89 کے اندر کافی دشواریاں ایک لحاظ سے آئی تھیں اور پھر 89 سے لے کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ تحریک چلی لیکن بڑی سختی سے اس کو دبا دیا گیا. اس کے بعد 2010 سے سلسلے خراب ہونا شروع ہوئے اور صحیح معنوں میں جو ٹرننگ پوائنٹ آیا اور جو آپ نے کہا جی کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو عزت دینے کے لیے چن بھی لیتا ہے تو برہان مظفر وانی شہید از امنگ ون آف دوز پیپل کہ واقعی جن کو کہا جاتا ہے کہ واقعی وہ شخص چن لیا گیا تھا, وہ نوجوان چن لیا گیا تھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ یقین مانیے کہ یہ جب مختلف طرح کے پیغامات برہان مظفر وانی دیا کرتے تھے ہی یوزڈ ٹو سے کہ جی جو اچھا انہوں نے صرف یہ نہیں کہا کشمیر کی جدوجہد آزادی اسلام کی بات کرتے ہیں اور پھر بھارتی حکومت کی بات کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ نہیں ہم رہ سکتے, ان کا اور ہمارا نظریہ یعنی امیجن کریں اس کو بڑا مختلف آپ امیجن کریں. شروع دن سے لے کے اب تک ایمفیسائز کیا گیا ہے کہ دو نظریہ بیسیکلی ناظرین شہادت بہت بڑا رتبہ ہے, ہم اس چیز کے قابل بھی نہیں ہیں اور شاید ہم وہ اس طرح سے کر بھی نہیں سکتے, لیکن آزادی کی تحریک کو پاکستان میں آزاد ملک میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہ کر کس طرح سے کیا جا سکتا ہے, یہ ایک سوال ہے, اس کا جواب مجھے آج کے پروگرام میں ایٹ لیسٹ چاہیے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ نادر میر ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے, دفاعی تجزیہ کار ہیں, اس کے علاوہ چیئرمین PNRM ہیں. سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے شو میں. سر آغاز میں نے بہت ڈیٹیل میں یہ چیز ڈسکس بھی کی اور میں آپ سے بھی اس کے حوالے سے ریویو جاننا چاہوں گی. ایک جوان لڑکا, خوبصورت ماں کا بیٹا اور شہادت جسے نصیب ہو, تجدید عہد وفا کا عرض دن ہے. وہ آزادی کی تحریک جو برہان مظفر وانی نے چلائی وہ تو شہادت نصیب ہوئی, وہ چلے گئے, لیکن اس آزادی کی تحریک کو اب ہم جیسے آزاد لوگ, پاکستانی لوگ کس طرح سے آگے لے کر چل سکتے ہیں, کیا ریویو کریں گے آپ؟ پہلے تو یہ کہ برہان وانی کا جو رول ہے اور رتبہ ہے کشمیر کی فریڈم سٹرگل میں اٹ از امنگ دی ہائیسٹ. اگرچہ یہ کشمیر کی آزادی کی جنگ 1947 سے بھی پہلے کی ہے, جو وہ پوری تاریخ میں اس وقت نہیں دہراتا, اس سے پہلے کی ہے اور اس میں بہت آئے, آپ کو پتا ہے اپس اینڈ ڈاؤنز, اور ابھی تک چل رہی ہے اور انشاءاللہ کامیاب ہوگی. کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا اور اٹ ول سیک گیٹ فریڈم فرام انڈین ٹیرنی. یہاں تک تو ایک جنرل بات ہے نا, لیکن جو اسپیسیفک بات ہے کہ ریسنٹلی دیٹ از لاسٹ 4 years بیک 2016 میں برہان وانی نے اپنی شہادت سے اپنی یوتھ اور لائف کو سیکریفائز کر کے he has rekindled the spirit of کشمیری فریڈم. یہ آزادی کی اسپرٹ تو پہلے سے چل رہی تھی جیسا میں نے کہا, لیکن اس کو ایک نئی زندگی اور اس میں ایک نیا ولولہ اور اس میں یوتھ اور کشمیر کا and they have given it, they have watered it with their blood, مطلب خون سے انہوں نے اس کو اپنے خون دے کے اس کو اس لیول پہ لے آئے جس سے ابھی اس میں سرج آیا ہے. اپنا تھوڑا سا ہم ذکر کر لیں, پاکستان میں چیئرمین پاکستان PNRM آپ نے بتایا, اٹ از پاکستان نیشنل ریفارم موومنٹ, اور یہ پوری پاکستان کی نیشنل ریفارم یا پاکستان کی ٹوٹل ریفارمیشن یا میجر اپ گریڈ اینڈ اپ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بنی ہے. لیکن میں کشمیر سے ریلیٹ کرتا ہوں جو اس کا سبجیکٹ ہے ہمارا برہان وانی سے. یہ 2016 میں لانچ ہوئی تھی لاہور پریس کلب سے PNRM, اور جولائی 2016 میں آج سے 4 سال پہلے برہان وانی کی شہادت پہ لبرٹی مارکیٹ لاہور پہ ون آف دی بگ ڈیمونسٹریشن واز ڈن بائی PNRM, جس میں بہت میڈیا بھی آیا تھا اور بعد میں اس کی فورن کوریج بھی ہوئی وہاں تک گئی. تو ہم نے پہلے دن سے کشمیر کو اتنا سپورٹ کیا برہان وانی کی اس شہادت کو, اور اس کے اوپر ہماری کشمیر پالیسی بھی اناؤنس کی گئی تھی ادھر ہی, جو PNRM کی کشمیر پالیسی ہے وچ از کشمیر از پاکستان اینڈ پاکستان از کشمیر. مطلب یہ جو ڈسکشن میں تھوڑا سا اس کو ساتھ ساتھ ایڈ کرتا ہوں نا, تاکہ آپ نے سوال پوچھا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں نا, یہ بڑا آپ کا پرٹیننٹ کوشچن ہے, تو پہلے تو یہ کلیئر ہو کہ ہم ہیں کون, ہمارا تعلق کیا ہے ساری کہانی سے. بالکل ایسے ہی, اور اس میں کنفیوژن دور کریں جو ہماری پولیٹیکل ایلیٹ ڈکٹیٹر الیکٹڈ سلیکٹڈ جو بھی نام دینا چاہتی ہے, میں کسی ایک بندے کا نام یا پارٹی کا نہیں, میں اوور آل بات, they have never been fully committed. ہاں لپ سروس یا پولیٹیکل لیول پہ بات کر دینا یا کچھ کوشش کر لینا وہاں تک, یس کسی نے زیادہ کسی نے کم. بہرحال ایک جو نیشنل کمٹمنٹ ہونا چاہیے جو کہ پاکستان کی عوام کا ہے, پاکستان کی فوج کا ہے, پاکستان کی میڈیا کا ہے, ہم سب کا ہے. PNR ہماری موومنٹ کا کشمیر کے لیے آزادی کے لیے, وہ ان کا نہیں ہے, یہ نہیں رہا, یہ جتنا ہونا چاہیے تھا نہیں. اب سب سے پہلی چیز یہ ہے کشمیر از پاکستان. ہمارا سلوگن یہ ہے PNRM کا, کشمیر از پاکستان. اگر آپ اس کو پاکستان کا حصہ سمجھیں گے, انہوں نے پاکستان کا جھنڈا اٹھایا, انہوں نے قربانیاں دی اور دے رہے ہیں آج تک,
پہلے ابھی اس کا جو لاک ڈاؤن ہوا ہے پچھلے سال 2019 سے وہ آف کورس برہان وانی کی شہادت سے بہت سرج اور اوپر ہوا تھا, لیکن جو 35A ختم کرنے سے اور مودی نے پچھلے ایک سال سے تقریباً پچھلے اگست سے شروع کیا ہوا ہے, آپ وہ دیکھیں تو اس کے بعد پہلے بھی کسی کو خیر شک نہیں تھا, پر دنیا کو بھی پتہ لگ گیا ہے کہ کشمیر doesn't want to be part of India. Kashmiris are Pakistanis oppressed and terrorized and controlled and brutalized by India. یہ ڈیلی تو یہ مین چیز ہے. اگر ہم اس طرح سمجھیں گے نا اور کہیں گے کہ یہ ہمارا حصہ ہے, یہ ہمارے پاکستانی ہے جن پہ قبضہ ہے, تو پھر تو اور کمٹمنٹ ہوگا ہمارا. اگر ہم ان کو ڈیٹیچ ہو کے دور بیٹھ کے کہیں گے کہ یہ مسئلہ ہے فلسطین کا بھی ہے, کشمیر کا بھی ہے, وہ موراکو کا بھی ہے, تو اس کا بھی ہے, دنیا کا برازیل میں بھی مسئلے ہیں, تو پھر تو ایک تھوڑی سی ہماری سپورٹ ہوگی ان کی لیوک وارم قسم کی, وہ جو کہ ہے ان کی پولیٹیکلی. So we should first of all, آپ کے آنسر ہے to your question, we should be totally committed as a nation to the Kashmir cause, کہ کشمیر پاکستان بننا چاہیے تھا, پاکستان کا حصہ ہے, پاکستانی ہے, ظلم برداشت کر رہے ہیں, عورتیں اور بچے قربان ہو رہے ہیں, اور جو آپ نے تصویر دیکھی ایک گرینڈ فادر کو مار کے اس کے 3 سال کے بچے کو بٹھایا, یہ دنیا میں ساری دنیا دیکھ رہی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ یہ پاکستانی ہے تو ہو رہا ہے نا. اگر یہ انڈیا کے لوگ ہیں تو پھر تو یہ نہ ہوتا. آپ ایک بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں کہ تمام چیزیں ہیں پاکستانیوں کے ساتھ ساتھ انڈیا کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل فورم پر ہر جگہ دیکھی جا رہی ہے. آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گی, کل صاحب آپ کی جانب آؤں گی. ہم دیکھیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا اقوام متحدہ میں کوئی خطاب ہو, برہان وانی کی شہادت ہو, یا آزادی تحریک کی کوئی بھی ایسا پوائنٹ ہو, کوئی ایسا مرحلہ ہو, اس پوائنٹ پر آ کر ہمیں لگتا ہے کہ نہیں اب آزادی ملنے والی ہے, اب ہمیں لگتا ہے کہ ہم آزادی کے قریب پہنچ گئے ہیں. ہماری جو آزادی کی اتنی تحریک آج 4 نسلیں چلا چکی ہیں کشمیر کی, ہمیں لگتا ہے کہ اب وہ چیز ہونے والی ہے. لیکن پھر ہوتا ہے کہ پاز کی سی سچویشن آ جاتی ہے, مطلب ہمیں لگتا ہے کہ دوبارہ سے ہم ریورس ہو رہے ہیں اور اسی پوائنٹ پہ کھڑے ہو رہے ہیں جس پوائنٹ پہ ہم نے آزادی کی تحریک شروع کی تھی. نہیں, میرا خیال ہے بیٹ صاحب نے بڑی ٹھیک بات کی ہے کہ اس سے پہلے کہ ہماری جتنی حکومتیں رہیں, ایون تھوڑا سا حصہ ان کا بھی ڈال لیں, تو ہماری بڑی ایک ڈیفینسو ایک بڑی ایک ریئیکٹیو کائنڈ آف اپروچ ہیز بین ٹورڈز کشمیر کی بات کرتے ہیں, ٹورڈز انڈیا کی بات کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں آج اگر ہم یہاں بیٹھے ساری چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں, انڈین پرائم منسٹر اس کا جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے وہ تو کھلم کھلا بلوچستان کے بارے میں, گلگت بلتستان کے بارے میں نہ صرف بات کرتے ہیں بٹ کہ اس کو پریکٹیکل مینیفیسٹیشن کے اندر کنورٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیں چائنیز ایمبیسی کے اندر جو سارا کراچی میں ہوا کونسلر جنرل کے خلاف, اور پھر وہاں جو مطلب آئے تھے BLA کے لوگ, ان کو ختم کر دیا تھا, ہلاک کر دیا تھا آپ نے. پھر جو سٹاک ایکسچینج کی بلڈنگ تھی, ان دونوں حادثات کے پیچھے یا ان ٹیرورزم کے واقعات کے پیچھے انڈیا ہے. اور یہی چیز آپ کے نمائندے جو منیر اکرم ہیں, انہوں نے یونائٹڈ نیشن کے اندر کل یہ ساری باتیں اور یہ قضیے کو اٹھایا ہے. سو آپ امیجن کیجئے, انڈیا از دی کنٹری جس نے پورے اس ریجن کے اندر, اٹ از ناٹ اونلی پاکستان کشمیر کی بات کرتے ہیں, اسٹارٹ فرام سری لنکا کو لے لیں, نیپال کو لیں, بنگلہ دیش کو لیں, بھوٹان کو لے لیجیے, ہر ملک کے اندر اس نے مداخلت کی. سو مچ سو کہ ایون اتنی انریسٹ تھی افغانستان کے اندر, اور بجائے اس کے کہ ان کو کوئی بہتری کی طرف لے کے جاتا, وہ افغانستان کے اندر آ کے اپنے ڈیرے جما لیے, مختلف کونسلر جنرل بنا لیے, اور وہاں سے پھر وہ دہشت گردی کی کارروائیاں ٹورڈز پاکستان اس نے ڈائریکشن ایک لحاظ سے ان کی شروع کر دی, اور اس کو سیف ہیون کے طور پہ افغانستان کو اشرف غنی کو استعمال کیا اور حامد کرزئی کو استعمال کیا. دیٹ از واٹ انڈیا از. اور میں سمجھتا ہوں کہ ناؤ از دا ٹائم اب آ چکا ہے کہ جہاں پہ اپنے بالکل ہم نے اوپنلی آ کے ساری چیزوں کو بیان کرنا ہے پوری دنیا کے سامنے, بالکل بڑھتا ہے. دیٹ از امپورٹنٹ. دوسری چیز جو ایک ہلکا سا میں معذرت کے ساتھ اختلاف کروں گا, برٹ صاحب نے ہلکا سا تذکرہ پاکستان آرمی کا کیا. مجھے اچھی طرح یاد ہے, ہم جب ایون کیڈٹ انٹر ہوتے ہیں تو ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے, کشمیر کا نقشہ دکھایا جاتا ہے, اور یہ بالکل یہاں انہوں نے ٹھیک کہی ہے کہ یس اٹ از بیسیکلی پارٹ آف پاکستان. آپ دیکھیں نا 1947 کا وہ جو ایک نامکمل ایجنڈا ہے پاکستان کی تکمیل کا, دی پرابلم از کیونکہ گورا جیسا بھی تھا اس نے اگر یہاں سے 200 سال سے زیادہ رول کیا, which actually they were not supposed to, مطلب آج وہ ہمیں ہیومن رائٹس کا سبق پڑھا رہے ہیں, and see what they have been doing actually اس ریجن کے اندر, کہ یہاں کے لوگوں کو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد لوگوں کو توپوں کے ساتھ باندھ کے زندہ انسانوں کو ان توپوں سے فائر کرتے رہے. یہ انگلینڈ والوں کی میں بات کر رہا ہوں جن کو آج ہم کہتے ہیں کہ نہیں بڑے اس طرح کے لوگ ہیں, ایسٹ انڈیا کمپنی, اور پھر فائنلی انہوں نے سارا کچھ قبضہ کر لیا. اچھا پھر 1947 کے
کے اندر جو انہوں نے غیر منصفانہ تقسیم کی وہ سارے ایریاز جو کہ پاکستان کے ساتھ آ کے ملنے چاہیے تھے, جوائن کرنے چاہیے تھے, اور کشمیر انہوں نے ایک ایسا سلگتا ہوا مسئلہ چھوڑ دیا کہ جو اس کو نہ اس کو ریزالو کرایا انہوں نے, نہ اس کے بعد ایک لحاظ سے ساتھ کھڑے ہوئے, اور آج تک کہاں تک چلا گیا. بالکل ایسا ہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں چاہے جیسا بھی کر لیں, جدوجہد آزادی فائن, یہ لمبی تحریکیں ہوتی ہیں. میں بالکل آپ کے سوال سے لاسٹ ٹائم بھی آپ سے میں متفق تھا, آج بھی میں اسی طرح کی بات کر رہا ہوں کہ یس, ہمیں اپنے اندر ہماری اپنی حکومت کو, ہمارے اپنے لوگوں کو, ہمارے اپنے جتنے بھی انفارمیشن کے جو ٹولز ہیں, آپ اس کو سوشل میڈیا لے لیجئے, پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, یس ہم نے یک زبان ہو کہ یہ ساری چیزیں لے کر آنی ہے, پوری دنیا کو یقین دلانا ہے کہ وہ جو ایک اس وقت ماحول پوری دنیا کے اندر بنا ہے, نیچرلی the people are there in COVID-19 کے اگینسٹ ایک لحاظ سے وہ لڑ رہے ہیں, تھوڑی سی توجہ اس طرف کم, اور پھر نیچرلی چاہے وہ فلسطین کا مسئلہ ہو, کشمیر کا مسئلہ ہو, آپ کسی طرح یورپ امریکہ کی پلیٹ فارم کو ہم یوز کر لیں گے. آپ سوشل میڈیا کی بات کریں, آپ آزادی کی تحریک کی بات کریں, ایکس وائی زی جو ہم کر سکتے ہیں ہم اس کی بات کرتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب آپ کی جانب آؤں گی, سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اگر ہم انٹرنیشنل فورمز کی بات کریں تو ہم سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں, یا اقوام متحدہ میں جا کے وزیر اعظم پاکستان خطاب کر رہے ہیں, یا تحریک یا قراردادیں جمع کرائی جا رہی ہیں, اب کتنا وقت مزید درکار ہے؟ کیونکہ انڈیا کو ایک سائڈ پہ اگر کر دیا جائے اور پورے پاکستان کو, پوری دنیا کو ایک سائڈ پہ کر دیا جائے, تو کشمیر میں ہونے والے مظالم اور وہ قید کی صحبتیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے. انٹرنیشنل فورم کو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ کی بات کی جائے, یا کنسرن ڈپارٹمنٹس کی بات کی جائے, نیشنل کمٹمنٹ کی بات کی جائے, تو ہم یہ چیزوں کو یقین دلا کر انٹرنیشنل فورم کو تھک چکے ہیں. اب انٹرنیشنل فورم مزید کتنا وقت لے سکتا ہے ہمارے ان ایکشنز پر ریاکشن کرنے کے لیے, یا وہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے, ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے؟ ہم کس سے مطالبہ کریں؟ 2013 میں میری دوسری کتاب چھپی تھی, اس کا نام تھا جیو پولیٹک پاکستان. پہلی کا نام گوادر آن دی گلوبل چیس بورڈ ہے, جس سے سی پیک انسپائر ہوا تھا 2010 میں. سیکنڈ بک جیو پولیٹک پاکستان 2013 میں کشمیر کے اوپر جو لکھا تھا اسپیسیفکلی, وہ یہ لکھا تھا گلوبلائز کشمیر. یعنی یہ جو آپ ساری باتیں کر رہی ہیں نا, یہ 2013 میں یہ پوری ایک گلوبل کیمپین لانچ کریں, اور یہ صرف یو کے یا یو ایس اے یا ویسٹرن ورلڈ نہیں, اس میں ساؤتھ افریقہ سے لے کے اور ساؤتھ امریکہ سے لے کے دنیا کے باقی میں اور حصوں میں لے کے جائے, مختلف طریقوں سے جو آپ, جس میں آپ نے جو کہا نا پوری کیمپیننگ کے آج کل بہت سے ٹولز ہیں, دیر از اے کمپلیٹ ٹول آف کیمپین نا, کہ آپ کو کرنے کے فارمل آفیشیل ڈپلومیٹک مشنز ہیں, سوشل میڈیاز ہیں, فورمز ہیں, لیکچرز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, دیر از کاؤنٹلیس ways to do it on Kashmir's liberation, Kashmir's freedom and Kashmir's joining Pakistan. ٹھیک ہے, یہ تو ایک بات تھی, وہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا نا. دیکھیں کشمیر کا جو میں اس پہ تھوڑا سا اپنا پی این آر ہماری موومنٹ جو ہے نا, یہ اس میں ایک obviously think tank پارٹ بھی ہے, تو اس میں کافی, اور میں خود بھی کتابیں لکھتا ہوں اس پہ, جیو پولیٹکس پہ لکھتا ہوں گلوبلی. آئی ہیو بین رائٹنگ فار پراوڈا ماسکو آلسو, واشنگٹن پوسٹ میں بھی, اور ادھر آپ کے نیشن اخبار میں بھی چھپتے رہے. بات یہ ہے کہ ہم نے پاکستانی کی بات کروں, ہمارا جو دوسرا پرابلم ہے نا ایز اے نیشن, اور اس میں میں کسی ایک آدمی کی بات نہیں کر, میں اوور آل بات کروں, obviously regimes زیادہ ریسپانسبل ہے because they are at the helm of affairs. وہ یہ رہا ہے کہ we have failed to identify till today, I am repeating till today, میں ابھی بھی میں نے لکھا ہے ریسنٹ آرٹیکل, میں بتاتا ہوں آپ کو اصل مسئلہ کیا ہے. کشمیر, why Kashmir can't be solved, has not been solved, can't be solved. اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی پالیسی for so many reasons, مطلب نیشنل پالیسی جو تھی وہ کنفیوز تھی, یا وہ باہر سے انفلوئنس تھی, یا وہ سیلف کانٹرڈکٹری تھی. وہ کیا ہے, ایک طرف ہم بات کرتے تھے اور کرتے ہیں کہ جی کشمیر بنے گا پاکستان, آزاد کراؤ کشمیر کو, اینڈ آل دیٹ, مطلب کشمیر. دوسری طرف یہ کم از کم پچھلے 20 سال سے اس میں پچھلے مطلب بہت سی ریجیمز شامل تھیں, اب یہ والی بھی پریزنٹ بھی شامل ہے. یہ ایک پالیسی آف اپیزمنٹ ٹوورڈز انڈیا یا پالیسی آف فرینڈشپ ٹوورڈز انڈیا چلا رہے. بات بڑی سمپل کی ہے کہ جس ملک نے کشمیر پہ قبضہ کیا ہے, ظلم کر رہا ہے, چھوڑنا نہیں چاہتا, آپ اسی سے دوستی کرنا چاہتے ہیں, مطلب ایز اے اسٹیٹ ایکٹر, تو پھر دونوں باتیں تو نہیں نہ ہو سکتی. یو ہیو ٹو گو ون وے, یا تو کشمیر کو چھوڑ دو, یا اس کے ساتھ یہ جس کائنڈ آف ریلیشن شپ دیٹ یو وانٹ ود دیٹ کنٹری انڈیا, دیٹ از, وہ چھوڑ دو. So our India policy has been the main issue which is still today, اور میں نے ابھی ریسنٹلی لکھا ہے ہماری, اسی لیے پاکستان نیشنل فورم موومنٹ which besides other things is also a thinking movement, gave an India policy. By the way, you don't have an India policy. وہ آپ کو شاید پتا ہے کہ نہیں پتا, پاکستان کے پاس فورن پالیسی بھی نہیں ہے. I mean foreign policy, I mean a clear brief policy which is known to the average پاکستانی. اس کو پالیسی کیا یہ ہوتی ہے, یہ نہیں ہے کہ کسی نے وہ 4 لائنیں لکھ کے کسی صندوق میں سیف میں بند کر کے رکھی ہوئی ہے. وہ نیشنل سیکورٹی کی پالیسیز ہوتی ہے, کچھ کلینڈسٹائن قسم کی, اور وہ اور چیز ہے.
تو آپ کے پاس کلیئر پالیسی انڈیا کی نہیں ہے. آپ کبھی ہاں کہتے ہیں کبھی نہ کہتے ہیں. آج میں یہ اگلے دن میں نے کہا یہ مودی بلائے گا, یہ ہمارے چاروں سیاستدان پھر بھاگے جائیں گے ملنے کے لیے اس کو. برگیڈیئر صاحب آپ کی بات کو ہی سیکنڈ کروں گی, اسی بات کو انٹرپٹ کرتے ہوئے سیکنڈ کروں گی کہ دراصل ہمیں انڈیا از دی اینمی. دیکھیے ہماری پالیسی ہے کہ انڈیا از دی اینمی. یہ ریزن ہے کہ کشمیر, آپ اس پالیسی پہ آتا ہی نہیں ہے. انڈیا از اینمی. جس وقت تک آپ انڈیا کو اینمی ڈکلیئر نہیں کریں گے نا, یہ جو باقی آپ ساری باتیں کہہ رہے ہیں نا کشمیر کے لیے ادھر کرو لوگ, اٹ از پارٹ آف ایران کی پالیسی ہے اسرائیل از دی اینمی, اسرائیل کی پالیسی ہے ایران از دی اینمی اینڈ سو آن. یو ایس اے کی پالیسی تھی سوویت یونین از اینمی اینڈ سوویت یونین ورسز. آئی ایم ٹرائنگ ٹو ایکسپلین نیشنل پالیسی ہیز ٹو بی کرسٹلائز کرسٹل کلیئر. پھر باقی پالیسیز بھی کرتی ہیں, فورن پالیسی. مجھے چھوٹی سی بریک لینی ہے آپ کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے کہ ہم جتنا مرضی کہیں کہ ہم نے صلح صفائی سے امن کے ساتھ ہم نے معاملات حل کرنے ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. ہمیں ڈکلیئر کرنا پڑے گا کہ وہ ملک جسے ہم بھارت کہتے ہیں وہ کسی قسم کی صلح اور کسی قسم کی صفائی پر متفق ہے ہی نہیں. تو اپنی پالیسی ہمیں ڈکلیئر کرنی پڑے گی کہ ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں اور ہمیں کس طرح سے اس کیس کو, اس سچویشن کو آگے لے کر چلنا ہے. ڈنکی کی چوٹ پر ہمیں کہنا پڑے گا ہمیں کشمیر چاہیے, کشمیر ہمارا ہے. اس پر مزید بات کریں گے, چھوٹی سی بریک لینی, واپس آتے ہیں. کیپ واچنگ گڈ مارننگ لاہور. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے آپ سب دیکھنے والوں کو ہم صبح بخیر کہتے ہیں. تجدید عہد وفا کا دن. برہان مظفر وانی کی زندگی کو اگر میں ڈسکرائب کر سکوں تو میرے خیال سے الفاظ اس طرح سے مجھے نہیں مل سکیں گے. ویژول سے ایک ڈاکیومنٹری تیار کی گئی ہے, آپ وہ دیکھیے. تحریک آزادی کشمیر کی آبیاری کے لیے لاکھوں شہداء اپنے خون کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے. انہی درخشاں ستاروں میں سے ایک تابناک نام برہان مظفر وانی کا ہے, جنہیں قابض بھارتی فوج نے 8 جولائی سن 2016 کو ایک فرضی جھڑپ میں شہید کر دیا. بھارت کی یہ خام خیالی تھی کہ نوجوان رہنما برہان مظفر وانی کو شہید کر کے وہ تحریک آزادی کشمیر کو کچلنے میں کامیاب ہو جائے گا. لیکن برہان کی شہادت نے جموں و کشمیر کے عوام کی حق خود ارادیت کی تحریک میں ایک نئی روح پھونک دی. شہید برہان نے قابض بھارتی فوج کے انسانیت سوز مظالم کو آشکار کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لیا. انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے بھارتی ظلم و جبر اور ریاستی دہشت گردی کو عالمی برادری کے سامنے رکھا. برہان وانی سے کشمیری قوم کی عقیدت کا اندازہ اس امر سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ قابض بھارت کی طرف سے کرفیو اور سخت ترین قدغنے لگائے جانے کے باوجود لاکھوں افراد نے ان کے جنازے میں شرکت کی اور شہید کے مشن کو جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا. 40 سے زائد مرتبہ لاکھوں کشمیریوں نے برہان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی. ان عظیم اجتماعات سے بھارتی حکومت ریاست میں اس کے گماشتوں اور قابض بھارتی فوج کے اوسان خطا ہو گئے. بوکھلاہٹ اور بدحواسی کے عالم میں قابض بھارتی فوج نے نہتے کشمیری مظاہرین پر پیلٹ گنز کے دہانے کھول دیے. کشمیری نوجوانوں سے بھارت کس قدر خوفزدہ ہے اس کا اندازہ اس حقیقت سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ بھارتی فوجیوں نے جان بوجھ کر کشمیری نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی آنکھوں کو پیلٹ سے نشانہ بنایا. ہزاروں کشمیری نوجوان پیلٹ گنز سے زخمی ہوئے اور سینکڑوں کی بینائی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. شہید برہان وانی کے والد کا کہنا ہے کہ برہان نے قابض بھارتی فوج کے مظالم کو دیکھ کر ان کے خلاف آواز بلند کرنے کا فیصلہ کیا. وہ بہت ہی انٹیلیجنٹ تھا, سپر جینیس تھا. وہ بچہ ہی تھا لیکن اس بچپن میں ہی اس نے ایسے ظلم دیکھے, کیونکہ بچے میں پیشنس کم ہوتی ہے. 15 سال کی عمر میں اس کے بھائی کی اس کی مار پیٹ ہوئی ہے, یا یہاں 2010 میں جو انریسٹ ہوا وہاں وہ تو پھیل مٹو جیسے کچھ وامق فاروق بچے 10 سال 12 سال 15 سال کے بچے مارے گئے. تو اس نے بولا کہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا ہوں یہ ظلم.
تو میں اس ظلم کے خلاف لڑوں گا. 27 سال سے کشمیر جل رہا ہے. ہمارے بیٹے کے جنازے میں کرفیو کے باوجود 10 لاکھ لوگوں نے شرکت کی. اگر یہاں کرفیو نہیں ہوتا تو 50 لاکھ لوگ آتے. ہم تو انڈیا سے یہ تھا وہ میرا بیٹا یا اس کے جو فالوورز ہیں لوگ, اتنے سارے لوگ تو انڈیا سے آزادی ہی چاہتے ہیں. کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین سید علی گیلانی نے کشمیری قوم بالخصوص نوجوانوں کے جذبات کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہید برہان وانی کے مشن کو جاری رکھا جائے گا. ہمارے جوان برہان وانی جو جدوجہد آزادی کے ایک بہت بڑے ہیرو تھے, انہوں نے ایک نیش ادا کی تھی ایک پورے جوان طبقے کو, اور اس کا ہمیں احترام کرنا ہے اور اس کو ہمیں آگے بڑھانا ہے, اور اس جدوجہد کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے ہمیں اپنی کوششوں کو جاری رکھنا ہے. سینئر حریت رہنما میر وائز عمر فاروق نے شہید برہان وانی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے حق خود ارادیت کے حصول تک جدوجہد جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے. آج کے حوالے سے ہم نہ صرف شہید برہان وانی کی شہادت کو یاد کرتے ہیں بلکہ تمام جملہ شہداء کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں. آج کشمیریوں کی چوتھی نسل سڑکوں پہ نکل پڑی ہے. آج کشمیر کا نوجوان اس مسئلے کا حتمی حل چاہ رہا ہے کہ جموں کشمیر کے عوام جس عظیم مقصد کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں, آزادی کے لیے, حق خودارادیت کے لیے, یہ مقصد حاصل کرنے تک ہماری جو پرامن جدوجہد ہے وہ جاری اور ساری رہے گی. آج شہید برہان وانی کی حیثیت کشمیری نوجوانوں کے لیے ایک مینار نور کی سی ہے. بھارت کے غیر قانونی تسلط اور انسانیت سوز مظالم نے ان کشمیری نوجوانوں کی بھارت سے قلبی نفرت کو مزید گہرا کر دیا ہے. آزادی کشمیر کے لیے وہ شہید برہان وانی کی طرح اپنی جان وار دینے کو ہر لمحہ تیار ہیں, مگر انہیں بھارتی غلامی کسی صورت بھی قبول. ناظرین, یہ ڈیٹیل ڈاکیومنٹری جو ہے وہ آپ نے دیکھی ہے. یقیناً کوئی پکچرائز تو کی نہیں گئی, کوئی فلم یا کوئی مووی تو ہے نہیں, یہ ریالٹی ہے, اور ایک ایسی ریالٹی جس میں بھارت اپنے ظالم ہونے کا ثبوت بڑے واضح انداز میں دے رہا ہے. اگر اتنے واضح انداز میں وہ اپنی پالیسی ہم پر ڈکلیئر کر رہے ہیں, اس چیز کا اعلان کر رہے ہیں, تو وائی ناٹ وی آر اسٹینڈنگ دیز کائنڈ آف تھنگس آل اراؤنڈ. ہم کیوں اس طرح چیزوں کو لے کر نہیں چل سکتے؟ کہ سب دیکھیں, بڑی اچھی بات تھی جو بریگیڈیئر صاحب نے اس کو اناؤنس کیا کہ ہمیں یہ ڈکلیئر کرنا پڑے گا کہ دے آر اینیمیز, وہ ہمارے دشمن ہیں. ہم صلح صفائی چاہتے ہیں کیونکہ ہم امن چاہتے ہیں, ہم امن پسند لوگ ہیں, لیکن وہ اس حد تک ظالم ہے کہ وہاں پر موجود جوان لڑکیاں, جوان لڑکوں کو پائلٹ گن سے نشانہ بنا کر زندگی بھر کے لیے ان کو بینائی سے محروم کر دینا. جس انداز سے وہ لوگ ظالم ہونے کا ثبوت دیتے ہیں, ہمیں انداز سے بتانا چاہیے کہ ہمیں بھی چاہیے وہ کشمیر جو کہ ہمارا. دیکھیں, دو چیزیں ہمیں اس میں بالکل کوئی دو رائے نہیں ہے. آج ایک پاکستانی سے پوچھ لیں, بچے سے لے کے بوڑھے تک, خواتین چھوٹی بچیوں سے لے کے بڑی عمر کی خواتین تک, وہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا دشمن نمبر 1 از انڈیا. اس میں بالکل کسی طرح کی کوئی دو رائے نہیں ہے. ہاں, میں یہ کہوں گا اس سے پہلے کی ایک تو حکومتوں کی آپ ہپوکریسی کی آپ بات کرتے ہیں, یہ کہتے کچھ رہے ہیں کرتے کچھ رہے ہیں. اچھا, پھر کشمیر کو جس طریقے سے ہمیں آگے لے کے چلنا چاہیے تھا, کشمیر کاز کو اس کو پرسو کرنا چاہیے تھا ایٹ ایوری پاسبل فورم آف دی ورلڈ. ہماری پچھلی حکومتوں نے اس طریقے سے نہیں کیا, لپ سروسنگ کے اوپر یہ بلیو کرتے تھے. پھر ایک اور چیز دیکھیے گا, 1979 آن ورڈ کوئی آلموسٹ 20 سال آپ اس سے پہلے افغانستان کے اندر الجھے رہے. دیکھیے, ساری چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے, ریلیٹ کرنی ہے. اب جب ایک چیز پہ آپ کا فوکس ہے تو نیچرلی دوسری چیز پہ نہیں جا سکتے تھے. اچھا, 2001 سے لے کے 2019-20 تک, اور آج بھی تھوڑا بہت اسی چیز کے اندر آپ نے ایک ایسی وار آن ٹیرر لڑی ہے کہ خدا نخواستہ اگر ہمارا بینگ اے پاکستانی اور آپ کی آرمڈ فورسز اگر تھوڑا سا بھی ہمت ہار جاتی تو میرا خیال ہے ہمارے لیے زندگی بہت مشکل ہو جاتی. نو آئی سے کہ اب وہ جیسے سچویشن اب رائپ ہوتے ہوئے آپ دیکھیے ہیں کشمیر کے اندر, لداخ کے اندر, آپ اوپر چلے جائیں ایسٹ انڈیا کے اندر, ایک لحاظ سے دیکھیں ایسٹرن پارٹ آف انڈیا کی میں بات کر رہا ہوں, اس کے پڑوسیوں کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں, بھوٹان سیدھے کر رہا ہے, نیپال ٹھیک کر رہا ہے, بنگلہ دیش ٹھیک کر رہا ہے. نو, دس از دی ٹائم. پھر انٹرنلی وہاں پر جو اتنی ریسٹلیسنس ہے انڈیا کے اندر کہ ان کے مختلف طرح کے قوانین جو کہ
ایکچولی مسلمانوں کو ہٹ کرتے ہیں لیکن منارٹیز کی بات کرتے ہیں. تو ایک تو اس سے پہلے بھی میں کہتا رہا ہوں کہ انڈیا کا جو اپنا ویٹ ہے, اتنا بڑا ملک ہے, 32 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کا, 4 گنا پاکستان سے رقبے کے حساب سے بڑا ہے, اور آبادی کی بات کریں تو آلموسٹ کوئی 6 گنا بڑا ملک ہے. بٹ اس کے باوجود میں آپ سے یہ کہوں, یہ اپنے بوجھ تلے ایک تو دبتا جا رہا ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ناؤ اب ہمارا وہ فوکس جو دہشت گردی کا جس طریقے سے تھا, یا ہماری توانائی جو افغانستان پہ یا دہشت گردی پہ خرچ ہو رہی تھی, نو وی آر اوور ود دیٹ. ناؤ از دا ٹائم جب آپ کو انڈیا چیلنج کر رہا ہے, ان کی گورنمنٹ کر رہی ہے, ان کے آرمی چیف اور NDS کا جو لوگ ہیں, بپن راوت کی میں بات کر رہا ہوں, جب وہ چیلنج کر رہے ہیں پاکستان کو دہشت گردی کا سارا کچھ, اور اپنے اسٹیٹ اور نان اسٹیٹ ایکٹرز پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. نو آئی سے دیکھیں, آپ پچھلے 20 سال اگر آپ نے دہشت گردی کی جنگ لڑی, اس کے اندر تو 80% حصہ تو انڈیا کا تھا. انڈیا کے لوگ پاکستان کے اندر لڑائیاں لڑ رہے تھے, دہشت گردی کر رہے تھے, وہ پیسے دے رہے تھے, ویپنز دے رہے تھے, سارا کچھ کر رہے تھے. شکست دی جا سکتی ہے تو پھر ہم با آواز بلند ڈنکی کی چوٹ پر یہ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ بریگیڈیئر ریٹائرڈ نادر میر صاحب ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. میر صاحب, آپ سے یہ سوال کروں گی کہ آپ نے بالکل بجا فرمایا, اور میں اسی چیز کو آگے لے کے اب تک پروگرام میں چل رہی ہوں کہ با آواز بلند ڈنکی کی چوٹ پر ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ یس, آپ ہمارے دشمن ہیں, ہمیں کشمیر آپ سے چاہیے اور اس طرح سے چاہیے. جس طریقے سے وہ ڈنکی کی چوٹ پر ظالم ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے پیلٹ گن سے وہاں پر موجود خواتین, بچے, جوان, ان کو بینائی سے محروم کر رہے ہیں, جس ظلم کا اظہار وہ وہاں پر کر رہے ہیں, ہمیں یا ہمارے کنسرن ڈپارٹمنٹس کو, پولیٹیکل ایلیٹ کو, یا جو ہمارے لوگ کر سکتے ہیں, جو اختیار رکھتے ہیں, انہیں اس طرح سے کہنا پڑے گا کہ نہیں, اب ہمیں کشمیر چاہیے بائی ہک اور بائی کروک. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اور اگست 2019 یعنی پچھلے سال میں جب انہوں نے 35A ایبروگیٹ کیا, اور اس کے بعد سے جو کچھ ہوا, اور آپ کو پتہ ہے اس کے بعد جب پاکستان نے وربلی پروٹیسٹ کیا, فزیکلی تو ہم نے نہیں کچھ کیا, بہرحال میلیٹریلی ہم نے نہیں کیا وقتی وجوہات کی بنا پر, تو بھارت نے اس کے بعد آزاد کشمیر کے اوپر کلیم تو وہ پہلے بھی کرتے تھے کہ ہمارا آزاد کشمیر, جس کو وہ POK کہتے ہیں, پاکستان آکوپائڈ کشمیر, اس پہ انہوں نے ایک نیشنل پالیسی بنا لی ہے کہ وہ بھارت کا حصہ اور اس پہ وہ قبضہ کریں گے. اور ریسنٹلی یہ چیزیں چل رہی تھیں, اور ہوتے ہوتے یہ کہانی اب لداخ تک پہنچی ہے, جہاں چائنا انڈیا کا کلیش ہو, وچ از دا لیٹسٹ ابھی آج چل رہا ہے, مطلب ابھی تھوڑی سی ڈس انگیجمنٹ ہوئی ہے, مطلب اب تک. سو ناؤ چائنا ابھی جیو پالیٹکس ایز آئی سیڈ از ویری ڈائنامک. اس میں جو اگلا لیٹسٹ ایلیمنٹ آ گیا وہ چائنا کا انڈیا کے ساتھ کلاش, کیونکہ بڑا کلیش جو ان کا آیا تھا نا چائنا انڈیا کا اس علاقے کشمیر میں, وہ سائی چین میں 1962 کی لڑائی میں آیا تھا. تو ابھی 50 سال سے زیادہ, ہاف سینچری کے بعد دوبارہ وہ آیا, اور آپ کے سپورٹ میں ہی آیا نا, اٹ از سپورٹنگ یو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. ناؤ چائنا از آلسو پٹنگ اٹس ویٹ ایٹ لیسٹ ان لداخ. ایک تو یہ بات ہے. میں جو بات کر رہا ہوں کہ بھارت جب آپ کے بلوچستان اور پاکستان میں سندھو دیش اینڈ پاکستان میں وہ باقی چیزیں کریٹ کرنے کی باتیں اور ٹیررزم کرانا, تو افغانستان کو یوز کرنا ایز اے سیکنڈ بیس آف آپریشن, وہ تو چل ہی رہا ہے نا پچھلے 20 سال سے. لیکن اب تو آزاد کشمیر پہ حملہ کرنے کی پوری تیاری میں ہے. شوڈ ہیو نو ڈاؤٹ, اگر وہ کر سکیں یا ان کے پاس ملٹری کیپبلٹی ہو, ان کو کانفیڈنس ہو, چائنا کا خطرہ نہ ہو, پاکستان آرم فورسز, ہماری ISI اسپیسیفکلی اتنی الرٹ نہ ہو, ہماری میڈیا اتنا ویجیلنٹ نہ ہو, تو وہ ضرور کریں. ان کو پتا ہے کہ دے آر ناٹ شیور دیٹ, اگر ان کو یہ شیورٹی ہو کہ وہ آرام سے جنگ جیت جائیں گے, علاقہ لے لیں گے, تو وہ لے لیں, جس طرح وہ جہاں پر کمزور سمجھتے ہیں تو وہ کرتے ہیں. بہرحال اس وقت جب یہ صورتحال ہو گئی ہے, سو آل ڈائلاگ از اوور. پھر تو ٹاکس کی بات, یہ تھا نا 70 سالوں سے بات کریں کشمیر پہ. پاکستان شوڈ ناؤ گیو اے پالیسی. یہ ہماری پاکستان نیشنل فارم موومنٹ نے کوائن کیا تھا, وی شوڈ آسک ہیو اے کلیئر پالیسی کہ ہم کشمیر پہ کیا کہتی ہیں. ابھی بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ظلم نہ, ظاہر ہے ظلم نہ کرو. ظلم تو امریکہ میں جو بلیک مر گیا تھا وہ فلوئڈ, اس کے اوپر بھی امریکہ کے لوگوں نے, دنیا کے لوگوں نے کہا کہ جی بلیک لائفز میٹر, تو وہ ظلم تو کہیں بھی نہیں نہ ہونا چاہیے. سو وی شوڈ موو بیانڈ دیٹ. پاکستان ہیز ٹو گیو اے کلیئر پالیسی اور ڈیمانڈ ایک سم تھنگ. آپ تو ڈیمانڈ کریں, یہ انڈیا مانتا ہے نہیں مانتا, آپ بلڈ اپ کریں. آپ یہ ڈیمانڈ کریں کہ انڈین آرمی which is illegally and brutally and Indian security forces occupying Kashmir should move out of Kashmir. جو انگریزوں کے خلاف موومنٹ شروع ہوئی تھی, کوئٹ انڈیا سے شروع ہوئی تھی نا, پولیٹیکل موومنٹ سے شروع ہوئی تھی, کانگریس بھی تھی اس زمانے میں اور مسلم لیگ بھی تھی, اور وہ کہ انگریز جو ہے واپس جائے, وہ بہت سے فیکٹرز ہیں, کیا ہوا نہیں ہوا. What I'm trying to say, Pakistan has to have a very very clear policy. آپ ایک چیز پہ آئیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں. آپ سب سے پہلے بھارت کی فوج کو نکلوائیں کشمیر سے. آپ
آپ کوشش تو کریں نا. وہ ٹھیک ہے, وہ آپ کو کہیں گے آپ آزاد کشمیر سے نکال دیں, دس اینڈ دیٹ, وہ چلنے دیں, اس کی آپ فکر نہ کریں. آپ تو کلیئر پالیسی کریں. ہم بات کرتے ہیں, ہم کہیں گے جی امریکہ پاکستان میں کنفیوژن بہت ہے. میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, لیکن آپ کے سوال پہ یہ کہ آپ کوشش تو کریں, آپ کر کے تو دیکھیں. اب یہ کوشش دیکھیں, ہمارے اینڈ سے تو ہم ایک پروگرام کر رہے ہیں اور آپ بڑی ڈیٹیل میں بتا رہے ہیں کہ یہ کیا جا سکتا ہے, لیکن اگر کنسرن ڈپارٹمنٹس کی بات کریں, آپ نے ISI کی بات کی, آپ نے MI کی بات کی, آپ نے فوج کی بات کی, آپ نے ڈیفنس ایلیٹ کی بات کی, آپ کوشش تو کریں تاکہ کل کو آپ اس چیز کو ریئلائز کر سکیں کہ ہم نے اپنے اینڈ سے 110% دی ہے. سر یہ کوشش کس نے کرنی ہے؟ یہ کوشش سب نے کرنی ہے پوری. دس از واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو. دیکھیں کام ہوتا ہے نا, نیشنل پالیسی بنا کے کرنی ہے. قوم کی ایک پالیسی ہوتی ہے. پالیسی یہ ہے کہ انڈیا, ہم نے جو دیا PNRM نے, انڈیا از دی انیمی, کشمیر از پاکستان. جب آپ چائنا کو سنیں نا, ابھی چائنا تائیوان پہ کیا کہہ رہے ہیں, تائیوان پہ چائنا کہتا ہے کہ تائیوان جو ہے چائنا کا حصہ ہے اور وہ اس کو لے گا. جیسے ہانگ کانگ اس نے واپس لیا جب اس انگریزوں سے, جب وہ ختم ہوئی ان کی اگریمنٹ, اور تھوڑے عرصے بعد جب امریکہ کی طاقت خام ہو جائے گی نا, جو 7th فلیٹ کھڑا ہے امریکہ کا, بحری بیڑے کھڑے ہیں جو روکتے ہیں بنیادی طور پہ چائنا, وہ چائنا لے لے گا. سو ایک پالیسی نیشن کی ہونی چاہیے, اس میں یہ چھوڑ دیں ساری باتیں کہ جی انڈیا سے بات کر لیں, ان کے ساتھ یہ کر لیں. دیکھیں آپ سے وہ آپ کے آزاد کشمیر پہ وہ ابھی اب رکھ رہے ہیں ایمبیشنز یا قبضہ کرنے کی بات کر رہے ہیں. اور آپ جب یہ بات کریں نا تو آپ اپنی ہسٹری میں تو جائیں نا. وی شوڈ گو بیک انٹو آور اون ہسٹری. آپ کی جو تحصیلیں تھی نا, یہ علاقے تھے آپ کے کشمیر کے, جموں کشمیر کے علاوہ گرداسپور, پٹھان کوٹ اینڈ رائٹ ٹل جلندر, یہ مسلم میجورٹی تھے. دے شوڈ ہیو آل بین پارٹ آف پاکستان. جو قائد اعظم کا مزار ہے وہاں نقشہ پڑا ہوا, ذرا دیکھ لیں. ستلج دریا جلندر کے پاس تک پاکستان کا نقشہ بنا ہوا ہے. پاکستان چھوٹا بنایا گیا کیونکہ وہ تو چاہتے ہی نہیں تھے پاکستان بنے, وہ تو چاہتے تھے ٹوٹ جائے. اگلا کام کشمیر نہیں دیا گیا. سو وی ہیو ٹو now revisit history and we have to right the wrongs of history. آپ کی ایک بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہماری پالیسی ایک ہونی چاہیے, بیسیکلی پورے ملک کی ایز اے نیشن پالیسی ایک ہونی چاہیے اور تاریخ کو ملحوظ خاطر رکھنا پڑے گا. کل صاحب دیکھیں, میں ایک عام آدمی کا سوال آپ سے کرتی ہوں. ایک عام آدمی یہ سوچتا ہے کہ اگر ہم نے بیسکس کی بات کی, ہم نے ISI کی بات کی, ہم نے MI کی بات کی, فوج کی بات کی, یہ ہمارے ادارے ہیں, ہماری ڈیفنس ایلیٹ ہے, ہماری بڑی ایکسپیکٹیشنز ہیں اور دے آر ایز مچ ایز اسٹرانگ ایز ویل. اب عام آدمی کیا سوچتا ہے کہ ہم کہاں لیک کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنل فورمز کی کمپیریٹیولی اس طرح سے سپورٹ ہمیں نہیں ہے کہ ہم اس طرح سے کھڑے ہو کر کہہ سکیں کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں. سنس ہم بالکل اینڈ پہ آپ کے پروگرام کے, میں آپ سے اتنا کہنا چاہوں گا, کسی بھی صورت کے اندر کوئی بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کی بات کرتے ہیں, آپ یونائٹڈ نیشن کی بات کرتے ہیں, امریکہ یا یورپین یونین کی بات کریں اور UK کی بات کریں, کوئی آپ کے ساتھ آ کے کھڑا نہیں ہوگا. سو مچ سو مڈل ایسٹ کے ممالک تو آپ کے ساتھ نہیں ہیں. مڈل ایسٹ کے اندر جو انڈینز ہیں وہ ہر مہینے 40 سے 50 بلین $US کما کے انڈیا کو بھیج رہے ہیں کہ آپ اپنا $70 ارب کا جو ڈیفنس کا بجٹ ہے وہ پورا کریں. دوسری میں آپ سے یہ بتاؤں, یہ ایسا بھی نہیں کہ میں کہوں کہ اگلے چند مہینوں کے اندر یہ قضیہ طے ہو جائے گا. یس اٹ ول ٹیک ایئرس. کیوں؟ اس کے اندر جو انڈیا کی سٹیکس ہیں, جو وہاں سے پانی آتا ہے, وہاں سے تو منبع ہے نا سارا جو کشمیر سے نکلتا ہے. ہاؤ کم ون سیز کہ جی نہیں وہ تو بڑی آسانی سے چھوڑ دیں گے, نو ناٹ ایٹ آل. دوسری چیز یہ ہے, اب میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ نہیں ہماری فوج کیونکہ سرحدوں پہ متعین ہے, ادھر چائنا آیا لداخ کے اندر, چائنا کے اپنے ڈیزائنز ہیں, دے آر ناٹ ہیئر ایکٹیو ٹو ہیلپ آؤٹ پاکستان. ہم نے یہاں پر موجود ہیں, میں یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں آپ ان پہ اٹیک ماؤنٹ کر دیں. دیر آر ویز اینڈ مینز. اگر 20 سال کے اندر انہوں نے پراکسیز پاکستان کے اندر لڑی ہیں, ہمیں بلیڈ کیا انہوں نے, 75,000 سے زیادہ ہماری جانیں چلی گئی ہیں, تو بھی ہم نے کوئی ہاتھوں میں چوڑیاں تو نہیں پہنی نا. وی کین ڈو اٹ. آپ کی آرمی کی بات کرتے ہیں, ISI کی, آرمڈ فورسز کی آپ بات کرتے ہیں, دے آر ایبسولوٹلی کلیئر کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. وی ڈونٹ ہیو ٹو ڈکٹیٹ دیم. وٹ وی سے از یس, ہمارا ایمان بڑا پختہ ہے, کشمیر ہے پاکستان کا حصہ, وہ کسی صورت ان کو دبا نہیں سکتے. اور جو شمع برہان مظفر وانی نے اپنے آج سے 4 سال پہلے روشن کی تھی, اس کے اندر وہ تیزی آ رہی, اس کے اندر کمی نہیں آ رہی, اور کسی صورت کے اندر انڈیا اس پہ قبضہ نہیں رکھ سکتا. یہ میں آپ سے بتاؤں. بریگیڈیئر صاحب آپ کنکلوڈ کیسے کریں گے, کیا کہیں گے ایز اے قوم, ایک پالیسی ایک نیشن, ہمیں ایک پوائنٹ پر کھڑے ہونا پڑے گا, اس قوم کو کیا پیغام دیں گے تجدید عہد وفا کے دن کے حوالے سے؟ کشمیر از پاکستان اینڈ انڈیا از دی اینیمی. یہ ہماری پاکستان نیشنل ریفارم موومنٹ کی پالیسی ہے. اس کو امپلیمنٹ کریں. اسکول کے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اذکان میں اذان بھی دیں, یہ بھی بتائیں کشمیر واپس لینا ہے ہم نے, اور اسکول کے اندر بھی یہ سکھائیں. آپ کے اسکولوں میں آپ دیکھ لیں کئی سلیبسز میں کیا پڑھایا جا رہا ہے, وہ چیک کر لیں, اینڈ سو آن. اینڈ ایک نیشنل اس کو ایم بنائیں, نیشنل ایم, and not only national aim which is known to 2 people, it is national aim declared کہ کشمیر کو لینا, واپس پاکستان میں الحاق یا اس کی یونین پاکستان میں انٹیگریشن is part of Pakistan's national policy.
اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ساری چیزیں بند کریں اور انشاءاللہ کشمیر پاکستان بنے گا. انشاءاللہ کشمیر پاکستان بنے گا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ نادر میر دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے علاوہ چیئرمین PNRM بھی تھے. آپ نے اپنا وقت دیا, بے حد شکریہ. کرنل اسد آپ کا بھی بے حد شکریہ. آپ نے بھی جو ڈیٹیل تجزیہ دیا, وہ ہمیشہ آپ سے بات کر کے مجھے یہ چیز ریئلائز ہوتی ہے کہ آخر ہم کیا کر سکتے ہیں. آخر میں صرف یہی دعا جس کے ساتھ میں پروگرام بالکل اختتام کو صرف لے کے جاؤں گی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں. اس حوالے سے صرف دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک کے فیصلے ہیں. اللہ پاک جسے شہادت کے لیے چن لے, جسے تحریک کے لیے چن لے, جسے آزادی کی تحریک کے لیے چن لے, تو اللہ پاک جلد از جلد کشمیریوں کو آزادی نصیب کرے اور ہم پاکستانیوں کو ان کی آزادی کا سبب اور موجب بنائے. اپنی میزبان سوہا افضل کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.